अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। कितना मज़ा आता है जब ज़िंदगी में कोई टेंशन ना हो। और हान अभी थोड़ी देर पहले ही जागा था और जिस टेंशन का वो जिक्र कर रहा था वो उसकी 50वीं गर्लफ्रेंड सारा थी, जिसके साथ उसने कल ही ब्रेकअप किया था। एक भरपूर अंगड़ाई लेने के बाद उसने मोबाइल चेक किया तो वहाँ पर भी आज उस लड़की की तरफ से कोई मैसेजेस नहीं थे। उसने सुकून की सांस खारिज की। बस दोबारा कभी भी किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ूंगा और अगले 3 साल तक अकेला ही रहकर खुलकर अपनी ज़िंदगी एंजॉय करूंगा। कसम से सिंगल लाइफ कितनी मस्त होती है। अकेले तो रहने का मज़ा ही और है। वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे अपने लिए चाय बनाने के लिए गया, लेकिन किचन की तरफ जाते कदम पल भर के लिए थमे। उसे वहाँ पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब उसने गर्दन फेरी तो सामने का मंजर देखकर एक जोरदार चीख उसके लबों से निकली। हाय अल्लाह, ये क्या बला है। सामने ही कोई लड़की उसके लाउंज के सोफे पर उल्टी सोई हुई थी। उसके बाल आधे उसकी कमर पर बिखरे हुए थे, जबकि बाकी फर्श को छू रहे थे, और वो उस वक्त बहुत ही खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। काफ़ी देर तक तो अरहान को ये पहचानने में लग गई थी कि सामने चीज़ क्या लेटी हुई है। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसे याद आया कि कल रात को ही तो वो उसे यहाँ पर सड़क से उठा कर लाया था। अरे लड़की उठो, उसने अपना लहजा ऊंचा करते हुए कहा, लेकिन आयजा ज़रा भी नहीं हिली। यूं लग रहा था जैसे घोड़े गधे बेचकर सो रही हो। अरहान के माथे पर अब की बार लातादाद पल पड़ गए। उसने हाथ आगे बढ़ाया और उस लड़की का कंधा पकड़कर झंझोड़ दिया। आयजा सीधी होकर लेटी और आंखें छोटी करके अरहान को घूरने लगी। क्या मैं जन्नत में आ गई हूँ? उसने खुमार भरे अंदाज में सवाल किया। अरहान का दिल जोर से धड़का। बेसाख्ता उसने थूक निकला। एक तो सामने खूबसूरत लड़की मौजूद थी और ऊपर से वो बहकी बहकी बातें कर रही थी। वो लड़की कल बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन आज अलग ही रूप में उसके सामने थी। रात को जब वो उसे लाया था, उसने मुलाजमों को हिदायत दी थी कि इसका ख्याल रखे। इसके बाद वो सोने के लिए लेट गया था। बताओ ना, क्या मैं जन्नत में आ गई हूँ? उसने फिर से अरहान को मुखातिब करते हुए सवाल किया। जब अरहान ने इस बार उसकी बात पर गौर किया तो खुशी से उसका सीना तन गया। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी जान जन्नत में हूरा नहीं हूरें होती हैं। उसने मोहतरमा को सफाई पेश की, लेकिन आयजा के पल्ले उसकी बात ज़रा भी नहीं पड़ी। वो दोबारा से करवट बदलकर सोने ही लगी थी कि इस बार अरहान ने पहले से भी ज़्यादा कुव्वत से उसकी बाजू पकड़कर खींचा तो वो सर के बल फर्श पर जा गिरी। हाय अल्लाह, मैं मर गई। अब की बार उसने बाकायदा तौर पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अरहान ने मजबूती से अपने लब भींचे हुए थे। उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि इस लड़की का पाँव पहले ही जख्मी था। आयजा ने नोट किया कि उसके चीखने चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि करीब खड़े उस कठोर दिल इंसान ने एक बार भी उसे ये पूछने की जहमत नहीं की थी कि तुम्हें लगी तो नहीं। उसने अपनी आँख को कंपोज किया और आंखें फैलाकर चेहरे पर मासूमियत सजाकर अरहान को घूरने लगी। खैर तुम बताओ, मुझे तुम क्या कह रहे थे? वो यूं बात कर रही थी जैसे वो दोनों बचपन के दोस्त हों। मुझे बताओ कि तुम्हारा कब तक यहाँ से जाने का इरादा है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान आ रहे हैं। जब वो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा? ये सुनकर आयजा ने बेसाख्ता खौफ से थूक निकला। अब वो उसे क्या बताती कि उसके पास इसके अलावा कोई ठिकाना नहीं था, जबकि उसको खामोश देखकर अरहान के लबों पर एक दिलफरेब सी मुस्कुराहट फैल गई। बोलो, चुप क्यों हो गई हो? क्या तुम्हारे मुंह में ज़बान नहीं? क्या आप मुझे यहाँ अपने साथ नहीं रख सकते? उसने इंतहाई मासूमियत से सवाल किया। अरहान ने पहली बार गौर से उसके चेहरे को देखा। वह लड़की भला की हसीन थी, इसमें कोई शक नहीं था। वो किसी का भी ईमान डगमगाने की सलाहियत रखती थी। अरहान ने फौरन से नफ़ी में गर्दन हिला दी। क्या तुम्हें मेरा बंगला कोई होटल नज़र आता है, या फिर तुम्हें लगा था कि ये कोई सराय है? वैसे अगर हम तुम्हारे बंगले पर थोड़ी सी मेहनत करें तो इससे एक बहुत बड़ा होटल भी बना सकते हैं। हम दोनों मिलकर काम करेंगे और फिर जितने भी पैसे मिलेंगे वो 50-50 कर लेंगे। वहीं पर खड़े खड़े आयजा ने उसे मशवरा दिया। मेरे पास तुम्हारे इन फजूल मशवरों के लिए टाइम नहीं।
اور میرے پاس کرنے کے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں، اس لیے میرا وقت ضائع نہ کرو اور یہاں سے چلو۔ میں چل نہیں سکتی، میں ابھی بھی زخمی ہوں۔ اب کی بار محترمہ نے لنگڑانے کی ایکٹنگ کی تھی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاؤں میں بس معمولی سی ہی چوٹ تھی۔ لڑکی، کیا میں تمہیں شکل سے بے وقوف نظر آتا ہوں؟ یہ سن کر عائزہ نے فوراً سے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ تو شکل سے ترکش ہیرو معلوم ہوتے ہیں۔ کہہ کر اس نے اپنے سارے دانتوں کی نمائش کی تو وہ گہری سانس خارج کرتا ہوا اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ خیر، اس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم وہاں پر پہنچی کیسے تھی؟ یہ سن کر عائزہ نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا۔ دراصل وہ اپنے گھر سے بھاگی تھی۔ وہ جتنی چالاک بنتی تھی اسے کئی گنا زیادہ بے وقوف تھی۔ بس میں اس کے برابر میں ہی ایک عورت آ کر بیٹھی تھی۔ عائزہ اپنے بیگ کو مضبوطی سے اپنے ساتھ دبوچ کر بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس میں ڈھیر ساری کیش اور زیورات رکھے ہوئے تھے، اور اسی ڈر کی وجہ سے وہ سو بھی نہیں رہی تھی۔ لیکن جب اس عورت نے اسے باتیں کرنا شروع کی تو عائزہ کو لگا کہ اس عورت سے زیادہ اچھا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ عائزہ نے اسے اپنے اوپر بیتی ہوئی ساری داستان سنا دی کہ کیسے اس کے تائے جان نے اس کا زبردستی ایک 80 سال کے بڈھے سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ سارے پیسے اور زیور اٹھا کر گاؤں سے فرار ہو گئی۔ اس کا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اماں ابا تو اسی وقت ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے جب وہ صرف 3 سال کی تھی۔ وہ بچپن سے ہی حد سے زیادہ ضدی تھی، اپنی منمانی کرتی تھی، اور اس معاملے میں دادی بھی اس کا ساتھ دیتی تھی۔ لیکن جب دادی کا انتقال ہوا تو اس کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا شمار مظلوم لڑکیوں میں بالکل بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنا حق وصول کرنے کی ہمت رکھتی تھی۔ لیکن جب اس کے تایا جان نے اس کے نکاح کی بات کی تو اس نے بہت زیادہ واویلا مچایا۔ کسی نے بھی اس کی بات نہیں مانی اور اسے کمرے میں بند کر دیا۔ تب اس کی پھپھو کی بیٹی نے اس کی حویلی سے نکلنے میں مدد کی تھی، لیکن راستے میں عورت نے اسے لوٹ لیا۔ جس اسٹاپ پر بس نے اسے اتارا تھا وہ وہیں سے سیدھی چلتی گئی۔ اسے کسی جگہ کا پتہ نہیں تھا۔ وہاں پر اس کا ایک گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا جس سے اس کے پاؤں میں موچ آئی تھی، مگر اسے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اورحان نے اس کے پاؤں کو ہلکا سا جھٹکا دے کر موچ ٹھیک کر دی تھی اور اب وہاں پر ہلکا سا زخم رہ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اورحان اس کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ ادھر عائزہ نے اپنی یہ ساری کہانی جب اس نے اورحان کو سنائی تو وہ بازو لپیٹ کر آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگا۔ میں نے تمہاری مدد کی ہے، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، کیونکہ مجھے تمہاری کسی بات پر ذرا برابر بھی یقین نہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی بہت بڑے گروہ کا حصہ ہو، میں تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں عائزہ کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھ کر اسے عجیب سا مزہ آ رہا تھا۔ گارڈ انکل ابھی اور اسی وقت اس کو یہاں سے نکالے۔ یہ سن کر وہ فوراً ہی اورحان کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو مجھے ساری زندگی کے لیے اپنے پاس رکھو، بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دو۔ میں جلد ہی اپنی کزن سے رابطہ کر کے کچھ پیسے منگوا لوں گی اور اپنا بندوبست کر لوں گی، لیکن ابھی قسم اٹھا کر کہتی ہوں میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اور اسلام آباد جیسے مہنگے شہر میں پیسوں کے بغیر گزارا کرنا کتنا مشکل کام ہے یہ تم بھی جانتے ہو۔ وہ کسی بھی صورت اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم چورنی بھی تو ہو سکتی ہو۔ اگر مجھے چوری کرنی ہوتی تو میں رات کو ہی کر لیتی، اتنا انتظار نہ کرتی اور نہ ہی تمہاری منتیں کرتی۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ میں بہت زیادہ بے بس ہوں۔ تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ میں یہاں پر تمہاری ملازمہ بننے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں تمہارے سارے کام کر دیا کروں گی۔ میں بہت اچھی صفائی بھی کرتی ہوں اور کھانا بھی بنا لیتی ہوں۔ تم ایک بار میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاؤ گے تو پوری زندگی انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے۔ اورحان نے یہ سنا تو پرسوچ انداز میں اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی شکل و صورت سے کافی معصوم نظر آتی تھی۔ وہ اس دن بھی اسے حلیے سے کافی بڑے گھرانے کی لگی تھی۔ اگر کل کو تمہارا تایا یہاں پر آ گیا اور اس نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے تمہیں اغوا کیا ہے اور تم مکر گئی تو میں کیا کروں گا؟ یہ سن کر وہ تالی بجاتے ہوئے بولی، ارے میرے تایا کی تم فکر مت کرو، میں نے اس کے لیے پکا کام کیا ہے۔ اس کو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا
کہ میں کہاں پر موجود ہوں۔ خیر یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ میں کہاں پر ہوں۔ کیا مسٹر آپ اپنے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتانا پسند کریں گے تاکہ مجھے تم پر تھوڑا سا اعتبار ہو جائے اور میں تمہارے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرنے لگوں؟ اور ہاں نے یہ سنا تو وہ پل بھر کے لیے ٹھٹکا۔ پوری رات یہاں پر گزارنے کے بعد یہ جانے بغیر کہ میں کیسا ہوں اب تمہیں میرے بارے میں جاننے کی چہل ہو رہی ہے؟ یا تو تم بہت ہی عجیب ہو یا پھر حد سے زیادہ بے وقوف۔ رات میں نے اسی وجہ سے گزاری ہے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم بہت اچھے انسان ہو، اس لیے تو تم نے میری مدد کی تھی۔ یہ کہہ کر وہ تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم مجھے جو مرضی سمجھ لو، بس مجھے یہاں پر رہنے کی اجازت دے دو۔ اورحان نے ایک نظر ملاسہ پر ڈالی جو کہ بہت ہی بے چارگی سے اورحان کو دیکھ رہا تھا۔ بابو اگر میری بات مانے تو اس بچی کو اجازت دے دیں، شکل سے یہ بہت معصوم نظر آ رہی ہے۔ اورحان نے ایک نظر ملازم پر ڈالی جو کہ بہت ہی بے چارگی سے اورحان کو دیکھ رہا تھا۔ بابو اگر میری بات مانے تو اس بچی کو اجازت دے دیں، شکل سے یہ بہت معصوم نظر آ رہی ہے۔ اورحان نے یہ سنا تو بھڑکتے ہوئے بولا، شکل سے تو وہ عورت بھی معصوم تھی جس نے تمہارے گھر میں گھس کر چوری کی تھی۔ محترمہ نے یہ سنا تو فوراً سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے خالہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا؟ ارے میں آپ کا درد سمجھ سکتی ہوں، قسم سے بہت دکھ ہوتا ہے جب انسان محنت کر کے گھر والوں کے پیسے چرا کر آئے اور وہ راستے میں کوئی اور چوری کر لے۔ ملازمہ نے یہ سنا تو وہ بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی کیونکہ ان کے تو اپنے محنت کی کمائے ہوئے پیسے چوری ہوئے تھے۔ وہ اس لڑکی کو گھورتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ارے خالہ کو کیا ہو گیا؟ یہ تمہیں معصوم سمجھ رہی تھی، اب ان پر تمہاری حقیقت آشکار ہو گئی ہے۔ خیر یہ ساری باتیں چھوڑو، میں تمہیں ایک شرط پر یہاں رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ تم میرے سارے کام کیا کرو گی، کھانا بنانے سے لے کر گھر کی صفائی تک سب کچھ تم ہی کیا کرو گی۔ میں آج ہی اپنے کک کو نکال دوں گا۔ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، لیکن جو تنخواہ تم اسے دیتے تھے وہی تنخواہ تم مجھے بھی دیا کرو گے، کیونکہ جب تک انسان کو اپنی محنت کے پیسے نہیں ملتے ہیں تب تک وہ دل لگا کر کام بھی نہیں کرتا۔ اورحان نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ میں جو تمہیں یہاں پر رکھ رہا ہوں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سن کر وہ دل فریب انداز سے مسکرا دی۔ اب کی نہ تم نے لالچی لوگوں والی بات، امیر لوگ ہمیشہ دل کے چھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ خیر چھوڑو، چونکہ تم میری مدد کر رہے ہو اس لیے میں تمہیں زیادہ کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ میں تمہیں ہر مہینے ایک کمرے کا کرایہ دے دیا کروں گی، لیکن مجھے تنخواہ پراپر پہلی تاریخ کو چاہیے ہوگی۔ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، اورحان نے تیز لہجے میں کہا۔ اس دوران کسی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا، میں تم پر نظر رکھوں گا۔ ایک اور اہم بات، ان 3 مہینوں میں تمہیں میرے ساتھ کانٹریکٹ میرج بھی کرنی ہوگی۔ عائزہ کو لگا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ میرے دادا میرے لیے بہت بڑی جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں جو اس وقت تک میرا باپ مجھے نہیں دے سکتا جب تک کہ میں شادی نہیں کر لیتا۔ یہ شادی میں نے صرف اور صرف جائیداد کے لیے کرنی ہے، فکر مت کرو۔ اس دوران میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، یہ صرف ایک کانٹریکٹ ہوگا، ہم دونوں کے درمیان صرف نام کا ہی رشتہ ہوگا۔ تمہیں مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے آخر میں ایک موٹی رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ گڑبڑا گئی۔ اور اگر میں یہ نہ مانوں تو؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تو میں تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ یہ سمپل سا کانٹریکٹ ہے، میں آج ہی بنوا لوں گا، تم نے بس سائن کرنے ہوں گے۔ عائزہ نے گہری سانس لی اور ہاں میں گردن ہلا دی، کیونکہ وہ واقعی میں صرف ایک کانٹریکٹ پیپر ہی تھا۔ اس کے بعد تم یہاں سے نکلنے والا کام کرو گی اور دوبارہ کوئی ڈرامہ نہیں لگاؤ گی، لیکن اگر اس کے درمیان میں مجھے پتا چلا کہ تم نے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی ہے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اور دوسرا تم اپنے دوستوں کو یہاں پر دعوت بھی نہیں دو گی، بتاؤ مجھے منظور ہے؟ یہ سن کر اس نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، لیکن میں اس گھر کے علاوہ باہر کام کر سکتی ہوں، فکر مت کرو، میں سارے کام کر کے جایا کروں گی، اس پر تم روک ٹوک نہیں کرو گے۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ سودے بازی کر رہے تھے۔ اور ہاں نے ہاں میں گردن ہلا دی اور بیزار لہجے میں کہا، مجھے روک ٹوک کرنے کا شوق بھی نہیں، تم جانو تمہارا کام جانے، مجھے تو بس اپنی زندگی سکون سے گزارنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اطمینان سے ٹیک لگا کر صوفے کے ساتھ بیٹھ گیا۔
شام کے وقت ہی اس نے کانٹریکٹ تیار کر دیا تھا اور یوں دونوں نے اس پر سائن کر دیے۔ آئزہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولی، یہ صرف کانٹریکٹ ہے۔ اس نے فوراً ہی ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے معلوم ہے، فکر مت کرو، لیکن ہم دونوں کو ایک سیلفی ساتھ لینی ہوگی۔ مجھے اپنے گھر والوں کو اور دادا جان کو بھیجنی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آئزہ کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے جان بوجھ کر اس کے ساتھ سیلفی لی۔ چلو جاؤ، اب میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لاؤ۔ آئزہ نے یہ سنا تو صدمے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں کہہ رہا ہوں میری نیو میٹ جلدی سے جاؤ اور میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، وہ اپنے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے بولا۔ آئزہ بس اسے گھور کر رہ گئی۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پر آئی ہوں، فی الحال تو میں تمہاری مہمان ہوں، تمہیں میری خاطر مدارت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تم اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکلو، وہ فیصلہ کن انداز میں بولا تو آئزہ تیزی سے کچن کی طرف بھاگی اور دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازنے لگی، لیکن اب یہاں پر رہنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں تھا۔ جب تک اسے کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ملتا تب تک تو اسے یہاں پر ہی گزارا کرنا تھا۔ اسے چائے بنا کر اورحان کے سامنے رکھی اور دانت پیستے ہوئے بولی، اب کیا میں یہاں سے جاؤں؟ اورحان نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ پہلے مجھے پی کر دیکھنے دو، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں، لیکن رکو، اس سے پہلے تم پیو گی، ہو سکتا ہے تم نے اس میں کوئی بے ہوشی کی دوا ملائی ہو۔ آئزہ نے یہ سنا تو اس نے غصے سے دانت پیسے، لیکن اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے اس نے فوراً ہی چائے لبوں کے ساتھ لگائی۔ 2 سپ بھرنے کے بعد اس نے واپس اورحان کے حوالے کر دی۔ اورحان نے چائے چکھی اور پھر برا سا چہرہ بناتے ہوئے کہا، تم تو مجھے کہہ رہی تھی کہ تم بہت اچھی شیف ہو، لیکن تمہیں تو ایک چائے بنانی نہیں آتی، مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی، جاؤ اور دوبارہ بنا کر لاؤ، اس بار میٹھا تھوڑا زیادہ ڈالنا۔ وہ غصے سے پاؤں ٹینچتی ہوئی دوبارہ سے کچن میں داخل ہو گئی اور پھر سے اورحان کے لیے چائے بنانے لگی۔ اس بار اس نے میٹھا تھوڑا زیادہ ڈالا تھا۔ اورحان نے دوبارہ سے چکھی تو آنکھیں سکوڑتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں تھوڑا زیادہ میٹھا ڈالنے کے لیے کہا تھا، اس میں چینی کا پہاڑ ڈالنے کا مشورہ نہیں دیا تھا، جاؤ دوبارہ سے بنا کر لاؤ۔ اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، لیکن پھر خیال آیا کہ اورحان نے اسے اس گھر میں پناہ دی ہوئی ہے۔ اپنے بولنے کے ارادے کو یکسر ملتوی کرتے ہوئے وہ تیسری بار اورحان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اس پر اورحان کو وہ چائے ٹھنڈی لگ رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ آخر کچن سے لے کر یہاں تک ایسا کون سا فاصلہ ہے جس کو طے کرتے ہوئے چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ اورحان نے تیسری بار اسے چائے گرم کرنے کے لیے کچن میں بھیجا تھا۔ آئزہ کو ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی کہ وہ اسے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، ورنہ چائے میں تو ہر بار ہی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ چوتھی اور پھر 5ویں بار جب اس نے چائے بنائی تو اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اندر 6 کپ چائے سے بھرے ہوئے پڑے تھے جن کو اورحان نے بہت ہی برے طریقے سے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اب 6ٹھی بار وہ اس کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چائے پی رہا تھا۔ اب یہ تھوڑی سی بہتر ہے، گزارا کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اسے پرفیکٹ نہیں کہتا۔ اپنے ہاتھوں میں تھوڑا سا ذائقہ لاؤ، کیونکہ مجھے بد ذائقہ چیزیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اب تم یہاں سے جاؤ اور دوپہر کے کھانے کی تیاری کرو۔ دوپہر میں آج تم نے بریانی بنانی ہے، مٹن بنانا ہے، قیمہ بنانا ہے، کوفتے بنانے ہیں اور ساتھ کوشش کرنا کہ چاٹ ہی بنا لو، اور اگر ممکن ہو سکے تو موموز بھی بنا لینا، کیونکہ مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ آئزہ نے یہ سنا تو غصے سے بڑبڑاتے ہوئے بولی، لگتا ہے کہ اس بیچارے بچے کی بچپن سے کوئی خواہش پوری ہی نہیں ہوئی، اس لیے منہ کھول کر ایک ساتھ ہی ڈھیر ساری فرمائشیں کر رہا ہے۔ اورحان نے فوراً ہی اس کی بات سن لی تھی، اسے فوراً ٹوکتے ہوئے بولا، او لڑکی، زبان سنبھال کر بات کرو، ابھی تم میرے گھر پر موجود ہو، اور جہاں تک میری فرمائشوں کا سوال ہے تو میں اپنے باپ کا لاڈلا بیٹا انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، نہیں کرتی، وہ ہاتھ ہوا میں ہلاتی ہوئی دوبارہ سے کچن میں چلی گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ میری ساری زندگی اب اس گھر میں گھرداری کرنے میں ہی گزر جائے گی۔ اوف اللہ، کیا مجھے دروازہ پھلانگنے کے لیے صرف یہی گھر ملا تھا؟ اس سے تو اچھا تھا کہ میں کسی رشتہ دار کے گھر چلی جاتی، کم از کم وہ میری اچھی خاطر تواضع تو کرتے۔ اس لڑکے نے تو مجھے گن چکر ہی بنا دیا ہے۔ صبح ہی وہ کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی
orhan کا آج پورا دن گھر میں گزارنے کا ارادہ تھا۔ دوپہر کے وقت اس کے موبائل پر پھر سے سارا کی کال آنے لگی تو اسے نمبر ہی بلاک کر دیا اور اطمینان سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کتنا سکون ملتا ہے جب کوئی لڑکی آپ کی بات بغیر ضد کیے مان جاتی ہے۔ میں نے پکا فیصلہ کر لیا ہے، میں شادی کروں گا تو کسی سگر لڑکی سے ہی کروں گا، کم از کم زندگی میں سکون تو ہو۔ وہ سارا نے تو کبھی مجھے پانی کا گلاس بھی اٹھا کر نہیں دیا تھا، 24 گھنٹے میرے پیسوں کے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ توبہ توبہ، ایسی چیزیں اب نہیں سوچتے۔ orhan سکون کا سانس لو، زندگی میں رونق آ گئی ہے۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں کچن میں داخل ہوا تو آئزہ کو کوفت ہونے لگی، کیونکہ جب وہ کچن میں کام کرتی تھی تو اس کا دل کرتا تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی کچن میں موجود نہ ہو۔ گاؤں میں بھی جب کوئی اس کے ہوتے ہوئے کچن میں داخل ہوتا تو وہ واویلا مچا دیتی اور اسے دھکے مار کر کچن سے باہر نکال دیتی، لیکن یہاں پر یہ کچن بھی تو اس بندے کا ہی تھا۔ کیا بنایا جا رہا ہے؟ orhan نے کوفتہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہی جو تھوڑی دیر پہلے تم نے گلا پھاڑ کر بنانے کے لیے کہا تھا۔ اپنے آپ پر قابو رکھنے کے باوجود بھی عائزہ صاحبہ نے سخت الفاظ ادا کر دیے۔ orhan کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ دیکھو لڑکی، اگر تمہیں یہاں پر رہنا ہے تو زبان سنبھال کر بات کرنی ہوگی۔ میں نے پہلے بھی نوٹ کیا تھا کہ تمہاری زبان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، جو کہ میرے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں۔ یہ سن کر عائزہ فوراً ہی لائن پر واپس آ گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، اگر آپ کو میری کوئی بھی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے دل سے معذرت کرتی ہوں۔ کیا آپ یہاں سے تشریف لے جانا پسند کریں گے؟ کیونکہ مجھ سے کسی کی موجودگی میں کام نہیں ہوتا۔ عائزہ نے اب کی بار کافی عاجزی سے اسے درخواست کی، لیکن orhan نے ڈھیٹ پن میں PhD کی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے کرسی کھینچ کر اطمینان سے بیٹھ گیا اور اس کی پشت کو گھورنے لگا۔ ہاں بولو آگے، تم کیا کہہ رہی تھی؟ عائزہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اسے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اسے اسی طرح سے ہی کام کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے اپنی پشت بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا تو وہ اس کی پشت پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دیکھو اگر تم مجھے ایسی ویسی لڑکی سمجھ رہے ہو۔ orhan نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ او آئی ایم ریڈی، جب امی میرے لیے کچن میں کچھ بناتی ہیں تو میں ان کو اسی طرح سے تنگ کرتا ہوں۔ میں بھول گیا تھا کہ تم میری امی نہیں ہو۔ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ تم میں اور آنٹیوں میں فرق کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، اسی لیے تمہیں دیکھ کر آنٹی کا ہی گمان ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً سے باہر کی طرف بھاگا، جبکہ وہ بس غصے سے دروازے کو گھور کر رہ گئی۔ تقریباً سب کچھ بنانے میں اسے 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ اس دوران بھی ایک ملازمہ نے اس کی مدد کی تھی۔ پورا دن صفائیاں اور کام کرنے کے بعد رات کو وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ جب وہ لاؤنج میں جا کر بیٹھی اور ٹی وی دیکھنے کے لیے ریموٹ اٹھایا تو اندر سے آتے ہوئے orhan نے فوراً سے اس کے ہاتھ سے ریموٹ اچک لیا اور دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ او ہیلو لڑکی، یہ میرا گھر ہے اور میں اس گھر میں کام کرتی ہوں، مفت میں نہیں رہتی، اور تمہیں پیسے بھی دوں گی، تو مجھ پر حد سے زیادہ روب ڈالنے کی کوشش مت کرو۔ orhan بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا۔ ابھی تمہیں یہاں پر رہتے ہوئے پورا 1 دن نہیں گزرا اور ابھی سے مجھے تانے دینے لگی ہو؟ خیر مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھے پہلی کس کب دی ہے؟ یہ سن کر اس نے بے ساختہ orhan کے مغرور چہرے سے نگاہیں چرائیں۔ وہ جب تم پیسے دو گے تو تمہیں اس میں سے کاٹ کر دے دوں گی، اس نے ادا سے اپنے بال جھٹکتے ہوئے کہا اور پھر 2 ٹوک انداز میں بولی، دیکھو میری یہ ایک بات سنو، اگر ہم دونوں کو اس گھر میں سکون سے رہنا ہے تو ہمیں مزید کچھ اور رولز بنانے ہوں گے۔ رات کے وقت ٹی وی میں دیکھا کروں گی اور صبح کے وقت تم دیکھا کرنا۔ orhan نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کر رہا تھا، حالانکہ وہ تو ٹی وی دیکھتا ہی نہیں تھا۔ وہ 24 گھنٹے اپنے موبائل پر مصروف رہتا تھا۔ لیکن اب نہ جانے کیوں جب یہ لڑکی غصے سے تپ کر لال ہو جاتی تھی تو orhan کے دل کو عجیب سا سکون ملتا تھا۔ میں رات میں دیکھا کروں گا اور تم صبح دیکھا کرو گی، اور جب ٹی وی دیکھنے کا وقت ہوگا تو ہم دونوں کو یہاں پر بیٹھنا ہوگا، ہر حال میں، چاہے ہماری پسند کا شو ہو یا نہ ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہاری پسند کے شو کیوں دیکھوں گی؟ کیونکہ یہ بھی رول ہے، orhan نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ خیر مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں سب سے زیادہ زہر کیا لگتا ہے؟
یہ سن کر وہ تیزی سے بولی، مجھے خبریں سننا بہت ہی بورنگ لگتا ہے، قسم سے۔ اورحان نے اسی وقت ہی نیوز چینل لگایا اور بیٹھ کر خبریں سننے لگا۔ ارے دیکھو تو، ہمارا ملک کتنا آگے نکل گیا ہے، جنگ بندی کروا رہا ہے، انٹرسٹنگ۔ اس نے شرارتی انداز سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ غصے سے اٹھ کر جانے لگی کہ اورحان کی آواز گونجی، رول ہے کہ تم اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ختم نہیں ہو جاتا۔ وہ الٹے قدموں آئی اور وہاں پر بیٹھ گئی۔ اس نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچے ہوئے تھے۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے، لیکن اس انسان کے سامنے روک کر وہ اپنے آنسوؤں کو بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی وہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ کمزور ہے۔ اگلی صبح جب اورحان سو کر اٹھا تو ناشتہ ٹیبل پر لگا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک نوٹ بھی پڑا ہوا تھا جہاں پر لکھا تھا کہ میں جاب ڈھونڈنے کے لیے جا رہی ہوں، دن کا کھانا بھی میں نے تیار کر دیا ہے، تم کھا لینا، رات کا کھانا واپس آ کر بنا لوں گی۔ اورحان حیران تھا کہ اس لڑکی کے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، پھر اس نے پیسوں کا بندوبست کہاں سے کیا ہے؟ جب وہ واپس آئی تو وہ کافی زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ خیر ہے، کیا میں تمہاری اس خوشی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ چہکتے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ اصل میں اکیڈمی میں گئی تھی، انہوں نے وہاں پر مجھے کچھ ہوم ٹیوشنز کے بارے میں بتایا ہے، اور تمہیں پتہ ہے جگہ بھی قریب ہے، یہاں سے سرکاری بسز بھی جاتی ہیں، میں آسانی سے وہاں تک پہنچ سکتی ہوں، زیادہ پیسے بھی نہیں لگیں گے۔ اورحان نے یہ سنا تو ناگواری سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے گھر کام کرنے کی، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا کیسا ہے، میں تمہیں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ او ہیلو مسٹر، ہم دونوں کے درمیان ایسی کوئی بھی ڈیل نہیں ہوئی تھی، اور ویسے بھی کون سا تم میرے شوہر لگے ہوئے ہو یا پھر میرے بھائی بیٹے ہو جو تمہیں اتنی فکر ہو رہی ہے۔ اورحان نے یہ سنا تو تڑپ کر بولا، باقی جو کہنا ہے کہہ لو، بھائی مت کہنا، اس دل کو درد ہوتا ہے۔ وہ باقاعدہ اپنے دل پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، نوٹنکی کہیں کا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی شام کا کھانا بنانے لگی۔ اورحان بھی اپنی عادت سے مجبور ہو کر کچن میں بیٹھا ہوا اسے ہی سن رہا تھا۔ وہ مسلسل ٹیوشن کے بارے میں ہی بتائے جا رہی تھی کہ ایک طرف سے مجھے 20,000 ملیں گے اور دوسرا گھر مجھے 32,000 دے رہا ہے۔ قسم سے مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ بیٹھی بٹھائے مجھے 52,000 مل جائیں گے، پھر اس کے بعد میں اپنا یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن کرواؤں گی۔ اورحان پہلی بار چونکا۔ ویسے تمہاری عمر کیا ہے؟ وہ اس کی طرف پلٹی۔ میں تو ایک آنٹی ہوں اور میری عمر 40 سال ہے، اس نے تیکھے لہجے میں جواب دیا اور دوبارہ سے کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ واؤ، تو تمہیں تو واقعی میں باتیں یاد رہتی ہیں، اور تم مجھے وہ بدلہ لینے والی عورتوں میں سے بھی لگتی ہو۔ اس نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں بالکل بھی اچھی لڑکی نہیں ہوں، اس لیے مجھ سے دور رہنا۔ وہ اسے دھمکی دیتی ہوئی بولی۔ اورحان نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے فوراً ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ او پلیز ایسی باتیں مت کرو، میرا چھوٹا سا دل ہے، کہیں تمہاری باتوں سے ڈر کر بند نہ ہو جائے۔ پہلی بار وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اورحان نے دیکھا کہ وہ ہنستے ہوئے بہت خوبصورت لگتی ہے۔ یہ منظر اس کی زندگی کا سب سے پسندیدہ منظر بن گیا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ شاید ہی کبھی زندگی میں اس نے اس سے زیادہ پیارا منظر دیکھا ہو۔ آئزہ نے جب اس کو اپنی جانب مسلسل دیکھتا ہوا پایا تو اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکیاں بجاتے ہوئے بولی، او ہیلو مسٹر، ایک رول یہ بھی ہے کہ مجھے اس طرح کی نظروں سے دیکھنا الاؤڈ نہیں۔ اگلی بار تمہیں منع نہیں کروں گی بلکہ تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ بس اسے گھور کر رہ گیا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ اورحان نے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ 24 گھنٹے وہ اس کو تنگ کرتا رہتا تھا، جبکہ وہ بس خاموشی سے اس کی باتیں مانتی رہی۔ لیکن دل ہی دل میں وہ اس چیز کا اعتراف بھی کرتی تھی کہ اورحان جتنا مرضی اسے پریشان کیوں نہ کرے، لیکن وہ اس کی عزت کرتا تھا۔ اس نے کبھی بھی اسے پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس نے کبھی آئزہ کو انکمفرٹیبل محسوس کروایا تھا۔ وہ واقعی میں اور صحیح معنوں میں ایک جینٹل مین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آئزہ بھی اس کے گھر میں رکی ہوئی تھی۔ اس نے بعد میں جا کر مختلف گھروں کا پتہ بھی کروایا تھا، لیکن کوئی بھی اسے اکیلا سمجھ کر گھر دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ہاسٹل وغیرہ میں بھی اس نے جا کر دیکھا، لیکن وہ کسی سے روم شیئر نہیں کر سکتی تھی، اور اب الگ روم کے لیے بھی اسے کافی زیادہ چارجز دینے پڑتے۔
اس سے اچھا تھا کہ وہ تھوڑے سے پیسے دے کر اسی شخص کے ساتھ ہی رہ لیتی۔ بے شک تھوڑا سا کام زیادہ ہوتا تھا، لیکن یہاں پر اس کے لیے سیف تھا۔ میرے کپڑے استری کر دو، مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جانا ہے۔ عائزہ نے جب یہ سنا تو آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی، اب کیا میں تمہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ملواؤں گا؟ وہ اسے سر سے لے کر پاؤں تک گھورتے ہوئے بولا، مجھے مسئلہ ہی کیا ہے، اور مت بھولو کہ میں بھی ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ مجبوری کی وجہ سے میں تمہاری ملازمہ بننے کے لیے تیار ہو گئی ہوں، لیکن اگر میں چاہوں تو میں یہاں سے جا سکتی ہوں۔ اس نے اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف جھٹکا دیتے ہوئے کہا، ہاں ہاں میں جانتا ہوں، تم بہت زیادہ امیر ہوگی۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں تمہیں اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں ملواؤں گا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا۔ ویسے بھی تمہاری لڑکیاں بھی تو دوستیں ہیں، تو میں ان کے ساتھ رہ لوں گی، اور تم دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا۔ باقی اگر تم لڑکیوں کے ساتھ ہی بات کرو تو مجھے کیا مسئلہ، کون سا ہم سچ میں میاں بیوی ہیں؟ اس کی بات سن کر اورحان کو تھوڑا سا برا لگا۔ میں نے لڑکیوں سے دوستی توڑ دی ہے، اب میں ان کے ساتھ نہیں گھومتا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، اور تمہیں میں لڑکوں سے ملواؤں گا نہیں، ورنہ تم بھی خراب ہو جاؤ گی۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک کھینچتے ہوئے بولا، جبکہ عائزہ نے حیرانگی کا اظہار کیا، یار ایسا مت کہو، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا، یعنی مسٹر اورحان نے لڑکیوں کے ساتھ دوستی توڑ دی ہے؟ کہیں تمہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ وہ اس کو چھیڑتے ہوئے بولی، اگر ہوئی بھی ہے تو یہ تمہارا مسئلہ نہیں، جاؤ جا کر میرے کپڑے پریس کرو۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، کر رہی ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس نے ڈریس پریس کیا تو وہ دوسرا ڈریس اٹھا کر اس کے پاس آ گیا۔ وہ والا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، تم یہ والا پریس کر دو۔ اورحان نے ایک بھرپور مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، تم واقعی میں ایک بہت ہی بدتمیز انسان ہو۔ وہ اس کے ہاتھوں سے کپڑے کھینچتے ہوئے بولی، تھینک یو سو مچ لیڈی، تمہارا یہ کمپلیمنٹ میرے لیے بہت خاص ہوتا ہے۔ وہ آنکھ مارتے ہوئے بولا، اور اس کے قریب ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ویسے کیا تمہیں غصہ نہیں آتا جب میں تمہیں ایک کام کئی بار کرنے کے لیے کہتا ہوں؟ عائزہ پہلے کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی، اور جواب دینے کی بجائے سوال کرنے لگی، کیا تمہیں واقعی میں لگتا ہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا ہوگا؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں، اور تم ایسا کر نہیں سکتی۔ وہ پھر سے اس کی ناک کو دباتے ہوئے بولا، 1000 بار سمجھایا ہے میری ناک کو مت چھیڑا کرو۔ وہ غصے سے چڑھتے ہوئے کہنے لگی، اور کپڑے پریس کر کے اس کے ہاتھوں میں پکڑاتے ہوئے بولی، تم جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ گھومو، میں اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ سن کر اورحان کا ماتھا ٹھنکا، کون سے دوستوں کے ساتھ؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں صرف یہاں کی ملازمہ ہوں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اچھلتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر 15 منٹ کے بعد وہ بھی تیار ہو کر باہر نکلی۔ اس کی تیاری دیکھ کر اورحان دنگ رہ گیا۔ اتنا زیادہ تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے کانٹریکٹ کی پہلی شرط تو تھی کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ یہ سن کر اورحان نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے۔ اب کی بار وہ اطمینان سے بولی، مجھے تیار ہونا اچھا لگتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دوبارہ سے اپنی لپسٹک ٹھیک کی۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ڈراپ کر سکتا ہوں، اورحان نے اسے سرسری انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، اور یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ لیکن سامنے بھی عائزہ بیگم تھی، جو اس کے ساتھ رہ کر چالاک ہو گئی تھی۔ اس نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی، ہاں ہاں مجھے پتا ہے، تاکہ تم پتہ لگا لو کہ میں کس کے ساتھ گھومنے کے لیے جا رہی ہوں، لیکن یہ ہمیشہ راز ہی رہے گا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ ان 2 مہینوں میں مجھے اپنا شوہر بھی مل جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً ہی اپنا موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈائل کرنے لگی۔ مسٹر وکاس، کیا تم مجھے لینے کے لیے آ سکتے ہو اگر تمہارے لیے پاسبل ہو؟ اگر بزی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، میں خود ہی آ جاؤں گی۔ اورحان کی پوری توجہ اب اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے کال کاٹی، وہ تیزی سے بولا، یہ وکاس کون ہے اور تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مجھے سب کچھ بتاؤ۔ یہ میرا کولیگ ہے، کافی اچھا بندہ ہے، اور جہاں تک تعلق کا سوال ہے تو ابھی تو ہم دونوں میں دوستی ہے، لیکن ہو سکتا ہے پیار بھی ہو جائے، کیونکہ وہ بہت پیارا ہے۔
وہ اب کی بار اسے آنکھ مارتے ہوئے اس کے سامنے ہی فارم ہاؤس سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا۔ یہ لڑکی واقعی میرے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، مجھے اس کا انتظام کرنا ہی پڑے گا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جانے کی بجائے محترمہ کا پیچھا کرنے لگا۔ عائزہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ ایک معمولی سی ٹیکسی میں بیٹھ کر بہت بڑے ہوٹل کے سامنے جا کر رکی۔ ایک پل کے لیے تو وہ خود بھی گڑبڑا گئی تھی اور حد سے زیادہ کنفیوز بھی ہو رہی تھی۔ اس نے ارحان سے یہ بھی جھوٹ بولا تھا کہ وقاص اس کا کولیگ ہے، حالانکہ جس اکیڈمی میں وہ پڑھاتی تھی وقاص اس اکیڈمی کا آنر تھا۔ اس کے علاوہ وہ بہت بڑا بزنس مین بھی تھا۔ عائزہ اسے پہلی نظر میں بے حد پسند آئی تھی۔ وہ یوں تو سخت مزاج کا حامل انسان تھا، آسانی سے کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا، لیکن عائزہ کی منموہنی صورت نے اسے بری طرح سے اپنے قابو میں کر لیا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی عائزہ سے بات کرنے پر مجبور ہو گیا۔ شروع میں تو وہ صرف کام کے حوالے سے ہی اس سے بات کرتا تھا۔ پہلے وہ کبھی اپنی اکیڈمی میں بھی نہیں آتا تھا، لیکن اب وہ اس وقت تک وہیں پر رہتا جب تک عائزہ ہوتی تھی۔ جب وہ چلی جاتی تو وہ بھی نکل آتا تھا۔ اب یہ بات وہاں پر موجود ٹیچرز بھی نوٹ کر رہے تھے۔ پھر جب اس کی عائزہ سے براہ راست چھوٹے چھوٹے موضوعات پر بات ہونا شروع ہوئی تو ان کے درمیان کافی انڈرسٹینڈنگ بھی کریٹ ہو گئی تھی۔ اس نے عائزہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے مزید 2-3 اور بھی ٹیوشنز کے بارے میں بتائے گا، اور اگر وہ چاہے تو وہ اسے اپنی پرسنل سیکرٹری کے طور پر اپنے آفس میں بھی جاب دے سکتا ہے۔ اس کی تنخواہ سٹارٹنگ میں 2 لاکھ ہوگی۔ عائزہ کو لگ رہا تھا کہ اس کی قسمت کا ستارہ چمک پڑا۔ جب وہ اندر گئی تو وہ ریزرو ٹیبل پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عائزہ کو دیکھ کر وہ فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا اور آگے کی طرف ہو کر اس کے لیے کرسی باہر نکالی۔ عائزہ مسکراتے ہوئے اور کافی حد تک کنفیوز انداز میں اس چیئر پر بیٹھ گئی۔ ارحان جو کہ چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس سے اپنا دل جلتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ یہ کیسے میرے علاوہ کسی اور آدمی کے ساتھ ڈیٹ پر آ سکتی ہے؟ اس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کو پتہ بھی ہے کہ میں اس کی محبت کرتا ہوں، اس نے اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، لیکن پھر جلدی ہی اس کے دماغ نے سگنل دے دیا کہ یہ بات ابھی تک صرف ارحان کو ہی پتہ ہے۔ عائزہ کو نہیں پتہ، کیونکہ ارحان نے کبھی اپنی محبت کا اظہار کیا ہی نہیں۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ بار بار کھانا بنوانا، بار بار کام کروانا ہی اس کی محبت کا انوکھا اظہار تھا، جو کہ عائزہ کے لیے تو بالکل بھی قابل قبول نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں پر بیٹھی مسلسل اپنے اوپر وقاص کی نظروں کو محسوس کر رہی تھی اور کنفیوز ہوئے جا رہی تھی۔ آپ کمفرٹیبل تو فیل کر رہی ہیں نا؟ وقاص نے ہلکا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا تو وہ فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یس میں بالکل کمفرٹیبل ہوں، کوئی پرابلم نہیں۔ اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ وقاص مسکرا دیا۔ اس دوران وہ دونوں ہلکے پھلکے انداز میں باتیں کرتے رہے۔ عائزہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب معاملہ الگ ہے، صرف جاب کا رولا نہیں ہے، بلکہ وقاص اسے پسند کرتا ہے، جبکہ اس کے دل میں وقاص کے لیے کسی قسم کی کوئی پسندیدگی نہیں تھی۔ اور جہاں تک شادی کا سوال تھا تو وہ پہلے ہی کانٹریکٹ میرج کر چکی تھی۔ اسے مردوں سے ڈر لگتا تھا، کل کا کیا بھروسہ کہ دل بھر جائے اور وہ اسے چھوڑ دے۔ اب تو اس کے سر پر اس کے ماں باپ کا سایہ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اس کی پشت پر اس کا خاندان کھڑا تھا جو کوئی اس کی ذمہ داری لے گا۔ اس لیے اس نے اس دن بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ وقاص کو 2 ٹوک انداز میں یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ وہ اس کے بارے میں ایسی کوئی بھی جذبات نہیں رکھتی۔ وقاص کو بھی ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی اور اس کا اچھا روپ بھی یکدم ہی بگڑ گیا۔ اس نے اسے جو آفرز دی تھیں وہ ساری بھی واپس لے لی۔ جب عائزہ ہوٹل سے باہر نکلی تو دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نواز رہی تھی۔ ایک نمبر کا مطلبی اور کمینہ انسان تھا۔ اچھا ہوا جو مجھے اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اسے رہ رہ کر وقاص کی بات یاد آ رہی تھی، جس نے اسے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا کہ میرے آفس میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ آخر کوئی انسان اس قدر کم ظرف کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اللہ، مجھے اس سے ملنے کے لیے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر میں نہ آتی تو مجھے حقیقت کیسے پتہ چلتی؟ وہ مسلسل پیدل چل رہی تھی جب اچانک
ایک بلیک رنگ کی پراڈو اس کے برابر میں آ کر رکی۔ وہ اچھل کر پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے اورحان کو دیکھ کر اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ میں نہیں جانتی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، لیکن شکر ہے کہ تم یہاں پر آ گئے۔ وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اطمینان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اورحان نے جب اس کا انداز دیکھا تو دل کھول کر مسکرا دیا۔ لگتا ہے کہ تمہاری ڈیٹ فلاپ ہو گئی ہے۔ وہ ہوٹل سے نکلتے وقت ہی محترمہ کی بری شکل دیکھ چکا تھا، لیکن پھر بھی چسکا لیتے ہوئے اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ ادھر اورحان نے اس سے پوچھا اور ادھر اس نے زور و شور سے بتانا شروع کر دیا۔ قسم سے میرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، اللہ معاف کرے۔ اتنے عجیب و غریب لوگ ہیں اس دنیا میں تمہیں کیا بتاؤں۔ جذبات میں آ کر اس نے ساری کہانی اورحان کو بتا دی۔ پھر کیا تھا، اورحان اسے مسلسل روسٹ کر رہا تھا۔ بعد میں وہ اسے اپنے ساتھ گھمانے بھی لے گیا، لیکن اس دوران بھی وہ مسلسل وقاص کا نام لے کر اس کو تنگ کرتا تھا، اور وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ جاتی۔ جب وہ دونوں فارم ہاؤس واپس آئے تو وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ ویسے تم نے شادی کے بارے میں کیا سوچا؟ جب وہ گاڑی سے اتر رہی تھی تو اورحان نے ہلکے پھلکے انداز میں اس سے سوال کیا۔ وہ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے بولی، میں نے اس بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچا ہوا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں آرام سے باہر کے ویزے کے لیے اپلائی کروں گی اور پوری زندگی ورلڈ ٹور کروں گی، عیاشی کروں گی۔ مجھ سے ہی شادی جیسے کام نہیں ہوتے۔ اگر میں تمہیں اصلی شادی کی آفر کروں اور میں تم سے وعدہ کروں کہ میں تمہیں ورلڈ ٹور کراؤں گا، تو کیا تم مجھ سے شادی کی حامی بھرو گی؟ وہ نہیں جاننا چاہتا تھا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی۔ عائزہ بھی ایک پل کے لیے چونک گئی اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، بدلے میں مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا۔ دیکھو تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں تمہارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کر رہا، بلکہ تمہیں شادی کے لیے پرپوز کر رہا ہوں۔ فی الحال میرا بے وقوف بننے کا کوئی ارادہ نہیں، اور نہ ہی آج اپریل فول ہے، اس نے لاپرواہ انداز میں کہا، اور تیز تیز چلتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ لیکن اس کا دل بہت ہی زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کا جسم بھی لرز رہا تھا۔ اگر اورحان ذرا سا اس کے وجود پر غور کرتا تو وہ شاید اس کے دل کا حال سمجھ لیتا۔ اسے ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اورحان کے ساتھ رہتے ہوئے، اس کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہوئے، عائزہ کو کب اس سے محبت ہوئی یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، مگر سچ یہ تھا کہ وہ شخص اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ اس لیے آج جب وقاص اس سے اپنی پسند کا اظہار کر رہا تھا، تب بھی اس کے ذہن میں اورحان کا ہی چہرہ گھوم رہا تھا، اور اس سے الگ ہونے کے احساس نے اس کی روح کو منجمد کر دیا تھا۔ اور ابھی اورحان کے پرپوز کرنے پر بھی وہ بری طرح سے کنفیوز ہو گئی تھی، اس لیے اسے انکار کر کے اندر چلی آئی۔ یا اللہ، مجھے یہ سب کچھ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہو سکتا ہے وہ سیریس ہو، اس نے اپنے گالوں کو تھپکتے ہوئے کہا۔ لیکن نہیں، وہ میرے ساتھ سیریس کیوں ہوگا؟ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنے بالوں کو زور سے کھینچنا شروع کر دے، جبکہ دوسری طرف اورحان نے اپنے دوست کو کال ملائی ہوئی تھی، اسے گالیوں سے نواز رہا تھا کہ تو نے ہی مجھے کہا تھا کہ میں اس کو ڈائریکٹ پرپوز کر دوں۔ میں نے اس کو پرپوز کیا، لیکن اس نے مجھے سیریس ہی نہیں لیا۔ جب اس کے دوست نے پوچھا کہ تم نے کس طرح سے پرپوز کیا، اورحان نے اسے اپنا طریقہ بتایا، تو اس بار دوست نے اسے گالیوں سے نوازا۔ یہ باتیں بہت ہی سیریس ہوتی ہیں، ان کو یوں شگل میلے میں نہیں کرتے۔ اس کو لگ رہا ہوگا کہ یہ پھر سے کوئی کانٹریکٹ ہے، تجھے پہلے سچویشن کریٹ کرنی چاہیے تھی۔ اورحان نے جھنجھلاتے ہوئے کال کاٹ دی۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھا تو لاؤنج سے اسے شور کی آواز آ رہی تھی۔ وہ نیچے گیا تو اس کے اماں ابا لاؤنج میں ہی موجود تھے، جبکہ عائزہ کچن میں کھڑی ان کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ اورحان کو دیکھ کر اس کی امی شکیلہ بیگم نے عائزہ کو گلے لگایا اور بولی، تصویر میں تو میری بہو پیاری لگتی ہی تھی، لیکن سامنے تو واقعی چاند کا ٹکڑا ہے۔ اس نے عائزہ کو دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ آج ہی اورحان کے پیرنٹس پاکستان آئے تھے اور وہ ان سے ان کی محبت کی کہانی کی داستان سن رہے تھے۔ اورحان کوئی اور بات کرتا اور عائزہ کوئی اور بات کرتی۔ اورحان کے ابا جان اچھے خاصے سمجھدار تھے، اس لیے وہ سنجیدہ لہجے میں بولے، پہلے تم دونوں نے سادگی سے نکاح کیا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کا دوبارہ سے نکاح ہو
اور یہ بہت ہی دھوم دھام سے ہوگا۔ اور نے یہ سنا تو زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگا۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی سے نکاح کرے اور ایک پاک رشتے کا آغاز کرے۔ ہم نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں سیٹل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے عائزہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اس سے سوال کیا، تمہارے خاندان والے وہ کہاں پر ہیں؟ یہ سن کر عائزہ گھبرا گئی تھی اور نے فوراً سے بات کو سنبھالا، اس کا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور کے ابا جان کافی زیادہ اچھے انسان تھے، اس لیے انہوں نے اس پر بھی کوئی غلط تبصرہ نہیں کیا۔ ثقیلہ بیگم بھی بہت زیادہ ہنسمکھ تھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں عائزہ بہت اچھی لگی تھی، جبکہ عائزہ اور ارحان ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ شام کے وقت عائزہ نے ارحان سے دو ٹوک انداز میں بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ میں جانتی ہوں کہ ہمارا کانٹریکٹ ختم ہونے والا ہے اور تم شادی کو لے کر خوش نہیں ہو۔ ارحان نے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں خوش نہیں؟ میں بہت خوش ہوں، اور کل رات کو میں نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ اپنے ہوش و حواس میں کہا تھا۔ جہاں تک اس کانٹریکٹ کا سوال ہے تو مجھے اسی وقت ہی تم سے نکاح کر لینا چاہیے تھا، مگر میں نے بے وقوفی کر دی جب میں نے کل رات تم سے دوبارہ پوچھا اور تم نے مجھے جواب دیا۔ مجھے افسوس بھی ہوا تھا، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم حد سے زیادہ بے وقوف ہو۔ عائزہ نے بس اسے گھورا تھا۔ میں بے وقوف نہیں ہوں، بس تمہارے ہاتھوں بن جاتی ہوں، وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ خیر، اب میرا تمہیں بے وقوف بنانے کا مزید کوئی ارادہ نہیں۔ اب میں بس تمہیں اپنی دلہن بنانا چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ شادی کر کے اپنی چھوٹی سی دنیا آباد کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم زندگی کے سفر میں میرا ساتھ دو گی؟ یہ سن کر عائزہ گھبرا گئی۔ تم جانتے ہو کہ میری فیملی، میں نے ان کے بارے میں سب کچھ پتہ لگوا لیا ہے، تم ان کی ٹینشن نہ لو، اور میں نے اپنی امی کو بھی اس بارے میں بتا دیا ہے، انہیں بھی کوئی پرابلم نہیں۔ یہ سن کر عائزہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ کیا تم نے واقعی میں انہیں سچ بتا دیا؟ اور نے فوراً سے ہاں میں سر ہلایا۔ تمہیں ایوے میں ان کے سامنے ایکٹنگ کر رہی تھی، وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، یہی کہ تم ایک بہت بڑی اداکارہ ہو۔ اور نے لقمہ دیا تو وہ کشن اٹھا کر اسے مارنے کے لیے اس کی طرف بھاگی، لیکن اس دوران اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ارحان کے اوپر جا گری۔ آئی لو یو، ارحان اس کے کانوں میں جھکتا دل فریب انداز میں بولا۔ وہ بھی نظریں جھکا کر مسکرا دی۔ ارحان کو بھی اس کے دل کے حالات کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ وہ موقع پا کر فوراً سے کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ اگلے ہی ہفتے ان کا دھوم دھام سے نکاح ہوا تھا، اور پھر اگلے مہینے شادی کی بھی ساری رسومات ہوئی۔ عائزہ بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ جیسا اس نے چاہا تھا اس کو ویسا ہی بندہ ملا تھا۔ ارحان نے اس کے لیے اپنی گزشتہ ساری سرگرمیاں ترک کر دی تھیں اور اپنی ساری دوستیاں بھی چھوڑ دی تھیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس سب سے اس کی بیوی کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔